बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु अलैहिम नबअ नूह वाव और उतलू ते लाम वाव तला यतलू दो मानी। एक मानी क्या है जी? पीछे पीछे पैरवी करना। दूसरा मानी तिलावत, कुरान हकीम पढ़। तला उसने तिलावत की, यतलू वो तिलावत करता है, ततलू तुम तिलावत करते हो। अब इसका क्या बनाना है? अमर बनाना है। अमर का क्या तरीका है जी? अलामत मुजारे भी गई और आखिरी उसका जो हरकत है या उसका हिस्सा है वो भी चला गया। तो वाव भी चला गया, ते भी चली गई, तो पीछे बच गया। तो अब इसके पीछे हमज़तुल वस्ल लगाते हैं। वैसे उसूल क्या है? ऐन कलमे पर जो हरकत होती है ना जी, अगर वो पेश हो तो जो हमज़तुल वस्ल आता है फेल अमर में उस पर पेश लग जाएगी। और अगर जेर जबर हो तो फिर पीछे जेर ही लगेगी, जबर नहीं लगेगी। जबर सिर्फ लगती है बाबे इफ़आल, वो भी आ जाएगा इसी आयत में एक जगह पे, अजमीहू अभी आपने पढ़ा। तो ये था उतलू, तिलावत करो। लेकिन किसको कहा जा रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कीजिए। वतलू अलैहिम यानी पढ़ के आप सुनाएं, तिलावत करके बताएं। तिलावत करने से मुराद ये कुरान की आयात इन पे। अलैहिम, अला का मतलब क्या है? पर, और हिम इन पर। ये जो बंदे आपके सामने खड़े हैं, मक्के वाले लोग जो हैं, इनको आप जरा ये वाकया सुना दें। मैंने कहा था कि तौहीद का बयान चलता 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 आया है, अब अंबिया का जिक्र शुरू होने लगा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इनको सुना दें तिलावत करके। क्या चीज सुना दें जी? नबा। लेकिन इसका एक और वादा भी, नून बे वाव, ये आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे नबा यम्बउ यम्बिउ, नबा यम्बिउ नबअन। क्या मतलब है? खबर देना, खबर देना। नबअ यम्बउ से खबर देना। इसका क्या मानी है? ये एक और मादा है, नून बे वाव। अच्छा, इस नबअ यम्बउ से नबी नहीं बनता। वैसे अरबी जुबान में जब लिखते हैं नबी उन, नबी उन का क्या मानी है? नहीं, नबी हम किसको कहते हैं? वही हम किसको नबी कहेंगे? अल्लाह के पैगंबर। अल्लाह के पैगंबर को। तो याद रखिएगा ये नबी उन जो है, नबी उन, नबी उन, ये झूठे मुद्दई नबूवत के लिए अरबी लुगत में, कुरान में इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ, अरबी लुगत में इस्तेमाल होता है झूठे मुद्दई नबूवत के लिए, जो ऐसे ही कह दे कि मैं नबी। ठीक है, वो ये मादा है नबा यम्बू। इस मादे से ये लफ्ज़ आता है नबवतन। इसका मतलब है किसी का बाकियों से एक तो अलग थलग होना, दूसरा ऊंचा मुकाम में बुलंद होना। तो इससे आता है फ़ईल उनके वजन पर नबीयुन। ये अल्लाह के नबी के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नबीयुन। इसका ये मतलब नहीं है खबर देने वाला। ये एक बड़ी गड़बड़, हमारे लोग जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा नबी करके फिर उसको इसके तर्जुमे में ले जाते हैं, गैब की खबरें देने वाला। नबी का तर्जुमा क्या कर देते हैं? गैब की खबरें देने वाला। तो दर हकीकत वो इस मादे को उसके साथ गड़बड़ कर देते हैं। नबी उनका क्या मतलब? बहुत बुलंद मुकाम पे फायज, सरफराज, सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद रुतबे के एतबार से, जो अपने वक्त में रुतबे के एतबार में से सबसे बड़ा हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के अव्वल और आखिर में नबी हैं, नबी आज़म हैं, सबसे बुलंद मुकाम रखने वाली शख्सियत है। तो ये नबी है। इससे नबा यम्बू नबवतन से
नबुव्वत किस चीज को कहते हैं? देखें ना, अब तो आपको पता लग जाना चाहिए अभी नबुव्वत का मानी क्या है। सरफराजी, बुलंदी। नबुव्वत बुलंदी को कहते हैं, नबी एक सरफराज बुलंद हस्ती को कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, नबा यम्बउ नबाअन, ये खबर के हवाले से, ऐसी खबर जो कोई अहमियत रखती हो। जैसे सूरह अल हुजुरात में आया, इन जाअकुम फासिकुन बिनबअइन, किसी खबर के साथ कोई बंदा आपके पास आ जाए, कोई फासिक आए, कोई खबर, ऐसी खबर लेके आए जिसके असरात निकलते हैं। अगर कोई बंदा आके कह दे फजर की नमाज को पढ़ने के लिए आया और बाहर से एक बंदा आके कहे सूरज निकल आए, असरात है इसके कितनी है ना भाई? फजर तो नहीं पढ़ने की, सूरज निकल आया तो अभी तो फजर की थोड़ी देर देखेंगे सूरज कैसा रंग है उसका, निकल आया बाहर के देखेंगे, ठीक है। ऐसी खबर जिसके कोई असरात हो, कोई कहे जी कि फलां बंदे ने ऐसी हरकत कर दी, लड़ाई शुरू हो गई, उसको नबा कहते हैं। तो नबा खबर दी, नबाअन नहीं, नबाअन है क्या? मस्दर है, मस्दर। वैसे इसका नबाअन जो है इसमें जात भी है, ठीक है जी, नबाउन। तो इसका क्या मतलब है? खबर, वाकया। तो नबाअन नहीं आया, नबाउन नहीं आया, नबाआ आया है, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ये मुजाफ हो गया। नबाउन की जमा क्या है? अम्बा, अम्बा इल गैब, ये गैब की बातों में से, गैब के वाकयात में से ये चीजें हैं। तो नबाउन से नबाअन, क्यों नबाअन बन गया? ये है क्या जी नबा? वत्लू का क्या है? ये मफूल है। वत्लू क्या था? फेल। कौन सा फेल था? अमर। फेल अमर था। तिलावत कीजिए, कि किस चीज को तिलावत करें? नबा, ये मफूल हो गया, लेकिन मुजाफ मुजाफ इलैह, नूहिन, नू को इसने मुजाफ इलैह बना तो क्या कर दिया? मजरूर। मजरूर कितनी शक्लों में होते हैं जी? सिर्फ दो शक्लों में, या हरफ जर के बाद या मुजाफ इलैह, ठीक है। तो नबा नूहिन, तर्जुमा इस तरह करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम है जी का वाकया या की खबर। जरा आप नूह अलैहिस्सलाम की नबा नूह इन मुजाफ मुजाफ इलैह, नूह अलैहिस्सलाम की खबर को इन पर तिलावत, ये आप तिलावत करके इनको सुनाएं। इसका क्या मतलब है? सिर्फ जब, याद करो, याद करो। इसके अंदर उज़कुरू होता है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या चीज छुपी हुई है? उज़कुरू, याद करो जब, यानी कि याद करो जब। काला, उसने कहा, क्या मादा है जी इसका? काफ वाव लाम, काला यकूलु कौलन, बात कहना। अब उसने कौन है जी? तो नबी के लिए उसने ही कहेंगे, उन्होंने फरमाया। उन्होंने, किन्होंने जी? वापस पलटेगी जमीर, हुआ की जमीर इसके अंदर है, यानी वो। तो वापस पलटी तो करीब तरीन इसमें क्या है? इस काला, जब नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे बात की जाती है उसके लिए लाम का प्रेपोजिशन सिला आता है। किससे कह रहे? कौमी ही, ठीक है। तो किसको कहा? ले कौमी, कौमी ही। तो कौमिन नहीं आया, तो ये क्या है? अल कौम भी नहीं आया, कौमिन भी नहीं आया, ये मुजाफ हो गया। इसम था और इसके साथ जमीर आ गई, जमीर मुजाफ इलैह बन गई। तो तर्जुमा इस तरीके से करेंगे, ही उस की कौम, यानी उसकी कौम से मुराद है अपनी। उन्होंने फरमाया अपनी कौम से, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात कही। या कौमी, या क्या है जी? हर्फ निदा है, पुकार, पुकारा। कौमी,
اچھا یہ تو ہونا چاہیے تھا یا قوم، می کیوں ہو گیا جی؟ یا کے بعد جب آتا ہے کوئی بھی اسم آ جاتا ہے تو وہ جو منادہ ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اگر اکیلا آ جائے تو حالت رفع میں ہوتا ہے. قوم اکیلی تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں. ایک منٹ سر، اکیلے سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ مرکب میں نہیں آ رہا لفظ، یعنی مرکب توصیفی یا وغیرہ اس طریقے سے نہیں، مرکب اضافی. مثلا کوئی بندہ کہے یا پکارے یا رب، یا رب، تو یہ ہوگا یا ربو. لیکن اگر کہے کہ یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا. تو یا کے بعد جب مرکب اضافی آتا ہے تو جو مضاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے، ہمیشہ زبر آتی ہے. اس لیے آپ کو جب وہ مسجدوں میں لکھا ہوا دیکھیں یا رسول اللہ، تو رسول اللہ کلمے میں آئے گا رسول اللہ. رسول اللہ کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ کے رسول. لیکن یا لگا دیا پیچھے، اے اللہ کے رسول، تو لام پہ کیا آ گیا؟ زبر. مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہے اس کو جب اگر پکارا جائے گا تو حالت نصب میں ہو. اچھا اب یہاں پہ تو مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آ گیا. یہاں پہ قوم بھی نہیں ہے اور قوما بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ قومی آ گیا ہے، زیر آئی ہے. تو زیر یاد رکھیے گا قائم مقام ہے چھوٹی یہ کے. قوم کا مطلب ہے لوگ، قوم. یا متکلم آئی اس کے ساتھ مل کے مضاف الیہ بن گئی میری قوم، اے میرے لوگوں. یا قومی چھوٹی، اس میں چھوٹی یہ کو آپ یہاں پہ اس یا متکلم کو اس کے اندر سمجھیں لکھا ہوا. بھائیوں بھی آ سکتا ہے جی، بھائیوں بھی آ سکتا ہے. بھائیوں میری قوم کے لوگوں، میرے لوگوں، میرے یعنی برادری کہہ لیں آپ اس کو، یا قبیلہ کہہ لیں، میرے قبیلے کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں. یا قومی، اے میری قوم. یہاں بھی یہ آپ کو ڈفرنس ملے گا. آپ چلتے جائیں گے، انبیاء کا ذکر آئے گا، ہر نبی آ کے یہ کہیں گے یا قومی، اے میری قوم کے لوگ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو یا قومی نہیں ملے گا، یا ایھا الناس، اے لوگوں. کیونکہ باقی انبیاء اپنی قوم کی طرف آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تشریف لے گئے. تو یا قومی، اے قوم کی لوگوں. اب یہ اس کا وہ جو کہا نا فرمایا قالا، یہ اس کا سارے کا سارا اب مقولہ چل رہا ہے کہ کیا چیز فرمائی. یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ. ان سے بات شروع ہو رہی ہے تو کیا ہے؟ شرط آ گئی، شرطی. اگر، ورنہ کانا کبرا، کانا کا جب فعل مضارع کے ساتھ کانا آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کانو یکفرون. آپ نے ابھی نہیں پڑھا پچھلی آیت میں؟ ماضی استمراری. کانا جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے ماضی استمراری میں چلا جاتا ہے کہ یہ بات جو ایک مسلسل ہوتی آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کانا جب آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ، جیسے کانا آ گیا اور اس کے آگے فعل ماضی آ گیا کبرا، تو یہ ماضی بعید کے معنی دیتا ہے. مثلا ایک بات ہے کہ اکلتا، تو نے کھایا، ابھی کھایا، کل کھایا، پرسوں کھایا، شام صبح کھایا، کل رات کھایا. کو پتہ لگا؟ نہیں. اس کا ترجمہ کریں گے تو نے کھایا، یا اکلا لکھیں تو اس نے کھایا. اب اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کانا. ٹھیک ہے جی. اس کو اکلا کر دیتے ہیں، ویسے کنتا پیچھے آ جائے گا.
تو اکالا اس نے کھایا، کانا کا دکھانے کے لیے، اکالا اس نے کھایا. اب کانا اکالا آیا اگر تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بعید کے لیے کیا ہوگا؟ کھایا کھایا اس نے کھایا تھا، اس نے کھایا تھا، ماضی بعید میں چلا گیا، تھوڑا فاصلہ ہو گیا اس کے اندر. تو کانا کبورا، کبورا کا معنی کیا ہے جی؟ برا مائنڈ کرنا ہاں؟ قبر کاف با. قبر ایک تو باب کروما سے آتا ہے جو یہاں پہ آیا ہے، کبورا یکبر، بڑا ہونا جی کسی چیز کا بڑا، کبیر، اکبر. اور اس کا ایک معنی ہے دشوار ہونا، ایک معنی ہے کسی چیز کا سخت ہونا، یعنی کسی کی طبیعت پہ سختی جس کو کہتے ہیں کہ وہ طبیعت ناپسندیدگی. یہ بات مجھ پہ بڑی بھاری ہے، گراں ہے. یعنی علامہ اقبال نے جیسے کہا ہے کہ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تجھے پیاری ہے. وہ جو گراں کا لفظ ہے نا، گراں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی ایک سجدہ اللہ کو اگر بندہ نہ کرے تو پھر در در پہ سجدے کرتا پھرے، اور جو رب کو سجدہ کر دے اس کو کسی کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. توکل، وہ بھی لفظ بھی آئے گا. تو کبرا یکبرو ایک ہے باب سمع سے، وہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. کبیرا یکبر، کبیرا یکبر بڑھاپے کو، اس کا مطلب ہے بوڑھا ہونا، عمر میں زیادہ ہو جانا، بوڑھا ہو. تو یہاں پہ باب کرما سے جو آیا ہے یہ کبرا، تو پہلے اسی کا وہ دشوار ہوا، وہ گراں ہوا. ان کانا کبرا اگر ہو گیا ہے، ہو چکا ہے. اب ان کی وجہ سے ہم ماضی بعید کا ترجمہ پریزنٹ پرفیکٹ کی شکل میں کریں گے. ان کی وجہ سے، ان شرطیہ کی، ویسے ہوتا تو وہ ماضی میں چلا جاتا کہ اس نے کھانا کھایا تھا، وہ بھاری ہو گیا تھا، وہ گراں ہو گیا تھا. لیکن ان شرطیہ آ گیا ہے تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر گراں ہو چکا ہے، اگر دشوار ہو چکا ہے، مشکل ہو گیا ہے. ان کانا کبورا، کانا کبورا اگر ہو چکا ہے. کانا کا ترجمہ یہاں پہ کیا کریں گے؟ ہو چکا ہے، کبورا گراں، دشوار ہو چکا ہے، علیکم تم پر، ہاں، تم پر، علا کا مطلب پر، اور کم تم پر. انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا ان کان کبرا علیکم، تم پر اگر گراں ہو چکا ہے کیا چیز؟ مقامی و تذکیری. مقامی، قاف واو میم، قاما یقوم، قاما یقوم کا کیا مطلب ہے؟ کھڑا ہونا، کھڑا ہونا. اچھا، یہ مقام کا جو لفظ ہے، مقام، مقام، اس کا کیا معنی ہے؟ دو معنی اس کے. ایک تو یہ مصدر ہے تو کھڑا ہونا، اور دوسرا یہ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے. مقام کی دوسرا مطلب کیا جی؟ کھڑا ہونے کی جگہ. مقام. مقام کا کیا معنی ہے؟ کھڑا ہونے کی جگہ. ایک اور لفظ بھی ہے مقام. ایک ہے مقام، کھڑا ہونے کی جگہ یا کھڑا ہونا. ایک لفظ ہے مقام. وہ کہاں سے ہے؟ وہ باب افعال سے ہے. اقامہ یقیم اقامتن، کھڑا، کسی کو کھڑا کرنا، کسی کو قائم کرنا. جیسے نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ، نماز، اس نے نماز کو قائم کیا، یعنی اس کو، اس کی حالت کو برقرار کرنا. اسی طریقے سے استقامہ یستقیم کا بھی
پہلی سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں، سوری سورہ فاتحہ، تو اس میں کیا آتا ہے؟ صراط اہدنا الصراط المستقیم، اسی مادے سے قام یقوم. اب یہاں پہ مقام آیا ہے تو یہ کھڑا ہونے کی جگہ اور کھڑا ہونا وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں. لیکن اسی کو جب باب افعال میں جا کے دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اقام یقیم، اقامتن، قائم کرنا کسی چیز کو. اچھا، یہ کھڑا ہونا، اس میں اگر کوئی بندہ فاعل بنائے تو کیا فاعل بنے گا جی؟ فاعلن کے وزن پر ایلن. فے عین لام جو ہے یہ ڈائی ہے، اس میں آپ قاف، واو اور میم جو کہ روٹ لیٹرز ہیں ان کو ڈالنا ہے، بس فرق تو زیادہ لمبا نہیں کرنا. فے کی جگہ کیا ہے؟ قاف، اور واو کو ہم حمزہ سے بدلی کریں گے اور میم کو لام کی جگہ لیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قائم. قائم کا کیا مطلب؟ کھڑا ہونے فاعل ہو گیا نا. جب حضرت زکریا علیہ السلام آئے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، قائم یصلی، ہوا قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب کے اندر کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. تو ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ اگر تو نے مریم سلام اللہ علیہ کو ایسا بنا دیا ہے تو مجھے بھی ایک بیٹا عطا. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، دل کے اندر پکارا، آواز نہیں نکالی، خفیہ. رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں ہوئی چھٹی، واشتعل الرأس شیبا، بال ہو گئے چٹے سفید. تو قائم، کھڑا ہونے والا. لیکن باب افعال سے آئے گا جب مزید فی، تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ یقیم سے یا کی جگہ کیا لگ جائے گا؟ میم لگ جائے گا. مقیم، قائم کرنے، کسی چیز کو ٹھہرانے والا. بندہ مقیم ہو گیا، یعنی ایک اپنے مسکن کو اس نے ٹھہرا لیا، قائم کر، بس میں نے اب یہی رہا. اب یہ فاعل ہے، اس کا جب مفعول آئے گا نا تو وہ آئے گا مقام. مقامن، مقام کہتے ہیں جس جگہ کو وہ اپنا ٹھہرا لیتا ہے. مقیم جس جگہ کو اپنے قیام کے لیے ٹھہراتا ہے نا، منتخب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام. تو فرق اتنا زیادہ دونوں میں نہیں. اچھا، یہ بھی مصدر کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. اچھا، اقامہ یقیم ہوں، تو ایک اور لفظ بھی قرآن حکیم میں ہے، وہ باب تفعیل سے ہے. قوّمہ، یقوّم، تقویماً. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی چیز کے اندر ساری خامیاں خومیاں نکال کے اس کو صحیح اپنی اپنی جگہ پر کھڑا کر دیں. ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ لگانا، ایک ایک چھوٹے چھوٹے حصے کو. کہاں پہ کوئی لفظ استعمال ہوا ہے؟ اور بھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے خلق کیا ہے خوبصورت ترین انداز میں کہ ایک ایک جگہ اس کی روحانی جسمانی اللہ نے 100% فٹ بٹھا. تقویم ڈھانچہ تو نہیں ہے. تقویم ویسے اور بھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر معنی اس کا گھوم پھر کے کدھر آ جاتا ہے؟ اصلی جگہ پہ ہر چیز کو قائم کر دیں، اس کو اس کی تراش خراش کر کے بالکل ایگزیکٹ اور صحیح. اچھا، یہ باب استفعال سے بھی استعمال ہوا ہے قرآن حکیم. کہاں ہوا جی؟ استقامہ یستقیم استقامتن. اچھا، یستقیم سے فاعل بنائیں، مستقیم کہاں پہ استعمال ہوا جی؟ ابھی بتایا، الحمدللہ. اہدنا الصراط المستقیم.
قیام چاہنا، قیام چاہنا. ویسے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو آج کوئی چیز بھی جب کھڑی ہوتی ہے تو اپنے قیام پہ تو بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، اس لیے پھر اس کے معنی میں وہ سیدھا کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ، قائم راستے پہ ہمیں چلا دے. حالانکہ تو یہاں پہ کیا ہے جی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مقام ظرف مقام بھی ہے، مصدر بھی ہے، کھڑا ہونا. تو مقامی، مقام کا مطلب کھڑا ہونا، اور چھوٹی یہ مقام اسم ہے اور یا ضمیر ہے، کیا بن گئی؟ مضاف مضاف الیہ. یا کا مطلب کیا ہے؟ میرا. مقام کھڑا ہونا. اگر تم پہ گراں ہے، دشوار ہے میرا کھڑا ہونا، یعنی میرا جہاں پہ آتے ہو آگے میں کھڑا، میں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہونے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بندہ پیروں پہ کھڑا ہے، مراد اپنی دعوت پہ کھڑا ہے. اس کو کوئی بندہ بٹھا نہیں سکا. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں الیکشن میں کھڑا ہوں، اب وہ سوتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے لیکن الیکشن میں وہ کھڑا ہے، جو اس نے نعرہ لگایا اس پہ وہ قائم. مقامی و تذکیری. تذکیری کیا ہے جی؟ ذکر، اس نے یاد کیا، یذکر وہ یاد کرتا ہے، یاد دہانی، یاد کرنا. یہ پھر چلا گیا باب تفعیل سے، یذکر تذکیرن. ذکر یذکر یاد کرنا، خود یاد کرنا لازم ہو گیا نا، میں یاد کر رہا ہوں. اور ذکر یذکر یاد، اب یہ متعدی ہو گیا. یاد دلانا، کسی کو یاد کرانا کہ او یہ بات سنو. اب یاد دلانے سے یہاں پہ دوسرا معنی لے لیا جاتا ہے نصیحت کرنا. یاد کسی کو، یعنی ذکر یذکر خود یاد کرنا، اور ذکر یذکر کسی کو یاد دلانا، یاد کرانا، نصیحت کرنا. یہ اور ابواب سے بھی قرآن حکیم میں استعمال باب تفاعل سے آیا. اذ ذکر یذکر تذکرن، وہ لکھا ہوا ہے قلیلا ما تذکرون، باب تفاعل سے انتہائی اہتمام سے کسی چیز کو یاد کرنا. تو چلیں باقی پھر آیت تھوڑی لمبی ہے. تو ذکر یذکر تذکیرن مصدر، نصیحت کرنا. تو تذکیری، تذکیر اور یا، جیسے یہ مقام اور یا تھا، ترجمہ ایسے ہوا تھا، اور یا میرا نصیحت کر، یعنی اگر میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا، کبورا کانا کبورا، تم پر گراں گزر رہا ہے. کھڑا کس چیز کے ساتھ ہونا؟ با کا کیا مطلب ہے؟ باز بھی ساتھ. کس چیز کے ساتھ کھڑا ہونا، کس چیز کے ساتھ نصیحت کرنا؟ آیاتی. آیات تن نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ الآیات بھی نہیں، الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آیا، تو مضاف ہو گیا. اور اللہ ہی، اللہ مجرور ہو گیا. تو آیات مضاف مضاف الیہ، ترجمہ ایسے ہوگا اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی اللہ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا. اگر تم پر گراں ہو چکا ہے، یعنی اب لوگ برداشت کرنا چھوڑ گئے، یعنی آپ کسی سود خورے کو ایک دفعہ کہیں تو وہ کہے گا جی بوڑ انشاءاللہ، تو روز ہی ایک بندے کے ساتھ چڑھ جائیں جا، یا وہ سود چھوڑے گا یا پھر تنگ پڑ کے آپ کے خلاف تنگ آمد بجنگ آمد، جنگ پہ آ جائے گا. تو وہ اب جنگ پہ آ چکے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو اگر کوئی ہمارا سیاح ٹکرتا جیسے آج کل ہے کہ اپنا دین چھوڑو نہیں اور کسی کے دین کو چھیڑو نہیں، تو پھر تو کام ہو گیا تھا نا دنیا میں. آپ کو کچھ بندے ملیں گے جو یہ کہیں گے جی کہ اپنے دین کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرز پہ رہتے تو مکے والوں میں اسلام پہنچ جاتا. وہ کہتے بھائی میں نے اسلام پہ میں قائم ہوں، باقیوں کے دین کو میں نے چھیڑنا نہیں.
کفر سود سے لاتا ہے جی. اچھا سر ایکسکیوز می کسی دن جو ہے سود کی میں تعریف صحیح کر دینا کیونکہ آج تو ٹائم نہیں ہے نا. ہاں جی اس دن جب تھوڑا سود فارسی کا لفظ ہے سود. سود کا کیا پلیز کی لمبا نہیں ایک شعر سے میں وہ شعر میرے ذہن سے آنا چاہ رہا ہے. شیر سنا دیں سر. سود و ضیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے, شعر میرے ذہن سے نکل گیا نا اصل میں. تو سود کا معنی اضافہ, ضیاء کا مطلب ہے نقصان. سود ایک غلط قسم کا فائدہ ہے. عربی میں چلیں پھر لمبا ہو جائے گا کام. رے بے اور حلوے والی ہے, اس کا معنی بھی ہے منافع. اور رے بے اور واو ربا, اس کا مطلب بھی ہے منافع. رے بے ہے والا منافع جائز ہے اور رے بے واو والا منافع ربا حرام ہے. اس میں محنت کا فرق ہے, نقصان کا اندیشہ. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. فا بس یہ کس چیز کا جواب ہے؟ فا جواب شرط ہے. اگر میں آپ کو جواب شرط جو ان سے بات چلی تھی نا, یہ اس کا جواب شرط ہے کہ اگر تم پہ گراں گزر چکا ہے نا تو میں کیا کروں پھر. میں نے پھر کیا اس کے جواب میں کیا ہے تمہاری گراں گزرنے کے خلاف. فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. اب توکل تو کیا ہے؟ جو جملہ اسمیہ ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ مبتدا سے, پھر خبر, پھر متعلق خبر. جو جملہ فعلیہ ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ فعل, فاعل, مفعول, متعلق فعل, اس طریقے سے چلتا ہے. تو توکل تو اس میں مفعول کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا. توکل یا توکلو اس کا یہ مطلب ہی لازم کا مطلب دیتا ہے, یہ متعدی نہیں ہے کہ اس میں مفعول آئے. تو یہ توکل تو یہ فعل ہے, اس کے اندر چھپا ہوا ہے تو کے صورت میں فاعل. تو فعل فاعل اس کو مؤخر کر دیا اور متعلق فعل کو کیا کیا جی؟ مقدم کیا. تو مقدم کرنے سے مفہوم کیا ہو گیا؟ حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا, ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا. اللہ اللہ بس پر اللہ, اللہ حرف جر تھا, اس نے اللہ کو مجرور کر دیا. اللہ پر ترجمہ کریں گے اللہ اللہ پر, لیکن اس کو مقدم کیا تو کیا جی؟ اللہ پر ہی, اللہ ہی پر. فعل اللہ ہی کا اضافہ ہے, صرف اللہ پر ہی. توکلت میں واو کاف اور لام. وکالا یقین کیا مطلب؟ کار شادی کرنا, کسی پر بھروسہ کرنا. وکالا یقین کا مطلب ہے کام کسی کے سپرد کرنا, کسی کے کام سپرد, کسی کو کار ساز بنانا, کام کسی کے سپرد کر دینا. وکالا یقین کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے, انسانوں کے لیے بھی ہو سکتے کہ آپ نے اپنا کام کسی کو سپرد, اس کو وکیل بنا. وکیل بنا لینے کا مطلب ہے اپنا کیس اٹھا کے اس کے سپرد کر دیا کہ اب یہ کام میرا تم کرو. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک تو استعمال ہوا ہے باب تفعیل میں, وکلا یوکل, کسی کو وکیل بنانا, یعنی کسی آدمی کو ایک تو کسی کے کام سپرد کر دینا, ایک ہے کسی بندے کو اپنا کارساز بنا لینا, قرار دے دینا ہے جی. دونوں ایک جیسے ہیں, لیکن اس کے تفعیل کے اندر یاد رکھیے گا باب کے اندر ایک رفتہ رفتہ اور تکمیل کی شکل ہوتی ہے, یعنی کہ مکمل ہو جانا کوئی چیز 100%. لیکن جب یہ باب تفاعل سے آیا نا, جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے, تو یہ ہے توکل, بھروسہ کرنا, یعنی کسی پہ اعتماد کر, ٹرسٹ کرنا کسی پہ. تو انہوں نے کہا کہ فعل اللہ اللہ, پس اللہ پر ہی توکلت, توکلا اس نے بھروسہ کیا, اور توکلا ان دو نے بھروسہ کیا. توکلو سب نے بھروسہ کیا. توکلت عورت نے, مؤنث نے بھروسہ کیا. توکلتا دو عورتوں نے کیا. توکلنا سب عورتوں نے کیا. توکلتا
تو ایک نے کیا توکل تما، تم دو نے کیا توکل تم سب نے بھروسہ کیا مذکر، توکل تی تو ایک مؤنث نے بھروسہ کیا، توکل تما تم دو نے بھروسہ کیا، اور توکل تمنا تم سب عورتوں نے کیا، اور توکل تو میں نے بھروسہ کیا، اور توکلنا ہم سب نے بھروسہ کیا۔ تو یہاں پہ توکل تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن ان سے شروع ہوا تھا تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں یا رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں تم سے اس کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میرا بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے، لہذا تم کیا کرو، میرے طرف تو اللہ ہے۔ فَأَجْمِعُوا، پس اجمعو، جیم میم عین، جمع یجمعو، جمعن کو اکٹھا کر دینا، ملا دینا آپس میں، یعنی کہ بکھری ہوئی چیزوں کو ملا دینا، اکٹھا کر دینا۔ پھر یہ آیا اجمع یجمعو اجماعا، باب افعال سے، اجمع یجمعو، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ طاقت کے اعتبار سے، یعنی کسی کے خلاف لڑائی کرنی ہے تو اس سے پہلے جب کسی چیزوں کو یا خود اکٹھا ہو جانا لڑنے کے لیے، تو اجمع یجمعو اکٹھا کرنا، جمع کر لینا، یعنی جمع کرنے سے یہاں میں مراد کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، طاقت، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جو کچھ اس کے اسباب ہیں ان کو آپس میں ان کو اکٹھا کر لینا، جمع کر لینا۔ تو اجمع اس نے جمع کیا، اور یجمعو وہ جمع کرتا ہے۔ اب یجمعو سے تجمعو تم جمع کرتے ہو، اور واو نون تجمعونا، سوری یہ غلط لکھو، اجمع یجمعو، تجمعونا تم جمع کرتے ہو، اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے، تو علامت مضارع بھی گئی اور نون بھی اعرابی بھی چلا گیا۔ اب یہاں پہ کیا بچ گیا؟ یہ پیش تو تھی پہلے اڑ گئی، وہ یجمعو، نون بھی چلا گیا، الف لگا دیا، تو یہ کیونکہ ہے فعل باب افعال ہے تو اس میں الف آئے گا زبر والا، اجمعو، یہ اس کا اپنا الف ہے، یعنی یہ وہ باب حمزۃ الوصل نہیں، تو اجمعو پس تم جمع کرو، اللہ کے مقابلے میں طاقت کے اعتبار سے جمع کرو، کس چیز کو جمع کرو؟ اب اس کا امرکم شرکاءکم، کتنے مفعول ہو گئے؟ دو ہو گئے، اپنی رائے، اپنا حکم، ٹھیک ہے جی، مشورہ، ساری چیزیں، اپنی باتیں، جو بھی تمہارے امور ہیں، جو مشورے ہیں، جو تمہارے ہیں جی، یعنی آپس میں تم جو بھی کام تمہارے ہیں نا، کام، امرکم اپنے، کم تمہارے کام، یعنی کہ اپنے کام وہ سارے اکٹھے کر، جمع کر دو اپنے کام، یعنی جو کچھ کرنا کرانا ہے نا وہ کر لو، جو جو کام بھی تم نے، یعنی نہیں کام سے یہاں مراد کیا ہے؟ اگر فرض کیا جنگ ہے تو پہلا مثلا گندم کاٹنے کا موسم آ گیا، تو اب تو خیر پڑولا صاحب تشریف لے آئے، پہلے لوگ میلوں پہ جا کے کیا خریدتے تھے؟ زراٹیاں، ترینگل، یہ اپنے کام اکٹھے کر رہے تھے سارے کے سارے، کہ آگے جو وقت آنے والا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے بارشوں کے موسم سے پہلے چھتوں کو درست کرنا، کہ بارش ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو گئی ہے، تو اپنے کام سارے جتنے کام بھی کرنے ہوتے ہیں نا بندے نے، وہ ترتیب دے لیتا ہے کہ آپ آگے، مثلا رمضان آ رہا ہے، کھجوریں لے آؤ جی، بیسن لے آؤ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لینی ہیں، یہ سارے کے سارے کام اس ترتیب میں بنا دیں کہ اب اگلا کام یہ ہونے لگا ہے۔ تو فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اپنے کاموں کو بھی جمع کرو، اور شرکاءکم، شرکاء کس کی جمع ہے؟ شریک ان کی جمع ہے، کم اپنے شریکوں کو بھی جمع کرو۔ شریکوں کو کون سے شریک جی؟
جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کارساز اور یہ بنایا، انہوں نے کہا توکل تو، میں نے تو بھروسہ کس پہ کیا ہوا ہے؟ اللہ پر۔ میرا کارساز تو اللہ ہے۔ تم نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے وہ بھی لے آؤ، جو کچھ اور تیاریاں کرنی ہیں تیاریاں بھی کر لو، آؤ مقابلے کا وقت آ گیا، تنگ جو پڑ گئے ہو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، ثم پھر یعنی کام شام جمع کر لو، بندے اکٹھے کر لو، اپنے سارے ٹھیکرے ٹھوکرے اکٹھے کر لو جو اللہ کے ساتھ تم نے شریک کے طور پر اکٹھا کیا، ساروں کو لے آؤ۔ پھر کیا کرو؟ لا، یہ لا کون سا ہے؟ لائے نفی، نفی نہیں ہے، لا نہیں ہے کہ یہ کام نہ کرو، روکنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہ، اگر نہیں ہوتا نا، نہیں، لائے نفی میں اور لائے نہیں میں کیا فرق ہے؟ آگے پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ کیا تھا؟ کانا یکون، اگر یہ لائے نفی ہوتا تو ہوتا لا یکون، نہیں ہے، نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ لائے نہیں ہے نا، تو نہیں کیا کرتا ہے؟ آخری حرکت جو ہے نا اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ آخری حرکت ختم ہوئی تو دو ساکن ہو گئے، واو بھی اور نون بھی، تو ایک اسم کے اندر جب دو ساکن ہو جائیں تو کمزور صاحب کدھر جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا بچ گیا؟ یکن۔ لا یکن، نہ رہے یا نہ ہو، کیا چیز نہ ہو؟ اس کا فاعل کیا ہے؟ امرکم۔ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کی ایک خبر ہوتی ہے، تو کانا کا اسم کیا ہے؟ لا یکن، نہ ہو، امرکم، امرو ہمیشہ اس کی جو اس کا اسم ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، پیش ہوتی ہے اس پہ، اور جو اس کی خبر ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے، اس پہ آتی ہے زبر۔ کان اللہ علیمن حکیما، یہ علیمن حکیما حالت نصب میں کیوں آیا؟ کانا کی وجہ سے۔ تو امرو کام، کم تمہارا، یعنی یہ جو تمہارا کام ہے نا، کون سا کام ہے؟ یہ جو مقابلے میں آگے اللہ کے نبی کے مقابلے میں تم آگے ہو اور اللہ کے مقابلے میں شریک کھڑ لیے ہیں، اب تم پہ گناہ گزر رہا ہے، تو یہ جو کام ہے تمہارا نہ رہے علیکم، علی پر، کم تم سب پر، یعنی اب تم سب پہ نہ رہے غمتن، غمہ کیا کہتے ہیں جی؟ غصہ، غین میم میم، غمہ یا غم، غمن، غم کا لفظ نہیں پڑھتا، غم کا دکھ، تکلیف، احساس کرنا، پچھتاوا یا دکھ۔ یاد رکھیے گا، غم یا غم کا مطلب ہے ڈھانپنا، ڈھانپنا، ڈھانپنا۔ کسی چیز کو ڈھانپ دینا، ڈھانپی ہوئی کوئی چیز ہے نا غم۔ غم کیا کرتا ہے؟ وہ خوشی کو ڈھانپ دیتا ہے۔ غم یا غم، جو چیز کسی کو، یعنی جب آدمی غم میں ہوتا ہے نا، غم میں، تو غم اس پہ چھا جاتا ہے۔ ویسے دعا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الغم، ایک دعا میں اللہم اعوذ بک من الہم۔ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو اندر تکلیف بستی ہے، جو آدمی کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھڑا یا کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہے جو وہ کسی کے ساتھ شیئر، وہ اندر سے کھاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم۔ اور جو اس پہ چھا جاتی ہے، جو تکلیف اس پہ ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر دب جاتا ہے، اس غم کے اندر، ساروں کو پتہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم۔ اس کے اندر چھپ جانا، چھپی ہوئی چیز، غم یا غم۔ اور غمتن، پوشیدہ یا متشابہ، یعنی کوئی چیز ڈھانپ کے اس کو متشابہ کر دیا، اب نہیں سمجھ آ رہی کہ اصل میں کیا ہے۔
یعنی کوئی معاملہ ڈھکا ہوا ڈھانپا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو لا یکن امرکم علیکم غمتن، یعنی کوئی چیز اب تم پہ کوئی چیز پوشیدہ، تمہارا کام اب تم پہ کوئی پوشیدہ نہ رہے. اب کوئی بات چھپی ہوئی تم پہ نہیں رہنی چاہیے، کھلا ہر چیز سامنے، تمہارے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہو جائے کہ تم کیا کر رہے ہو. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم. نہیں، جو کرنا ہے واضح کرو، کھل کے کرو. ہاں جی، اب یہ کام نہیں کرنا یعنی کہ وہ پہاڑی پہ ایک مسلمان سکھ کھڑے ہو گئے تو سکھ نے کہا جی کہ ہمارے گرو جو ہیں وہ سچے ہیں. مسلمان نے کہا ہمارا اللہ سچا ہے. تو سکھ نے کہا جی میں تو ثابت کر سکتا ہوں گرو جی سچے ہیں. اس نے کہا کرو ثابت. اس نے چھلانگ لگائی اور کہا کہ یا گرو. وہ نیچے گیا نا تو درخت کے ساتھ جا ٹکرایا تو ٹہنی پکڑ لی تو گرنے سے بچ گئے. اب مسلمان کی باری تھی، اس نے چھلانگ لگائی تو اس نے کہا یا اللہ. اور جب آدھے رستے میں گیا نا تو کہتا ہے گرو جی آپ بھی دیکھ لینا، اللہ کے کاموں کی کوئی سمجھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہماری امت کے اندر کچے پکے لوگ ہیں نا کہ اللہ جی آپ بھی دیکھنا اور بابا جی آپ بھی دیکھ لینا ہے جی، اللہ کے کاموں کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اللہ سن نہیں رہا، ہماری سنتا نہیں ہے، آپ کی ڈالتا نہیں ہے. تو یہ جو گٹ بٹ قسم کا ہے نا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یقین پختہ نہیں ہے، یقین پختہ نہیں ہے. تو یہ در حقیقت بڑی اچھی انہوں نے بات کہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے یقین کو پکا کر لو اپنے شریکوں کے ساتھ. اب بالکل واضح ہو جاؤ، یا پکے اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. تو شاعر نے کیا کہا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جائے. جو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. دو رنگی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں دو رنگی چھوڑ دو، ایک ہی کام کرو. آج ہماری زندگیوں کی تباہی کی بنیادی وجہ آخرت کی اور دنیا کی کیا ہے؟ دو رنگی ہے ہماری زندگی. ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، پیچھے سے دنیا پکڑ لیتی. جب دنیا کی طرف منہ کرتے ہیں پیچھے سے دین پکڑ لیتا ہے. تو نہ ہم اچھے مسلمان بن سکے ہیں نہ اچھے دنیا دار بن سکے. ہم درمیان میں لٹک رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں. تو حضرت نوح نے کہا بھائی ایک طرف سے منہ کر لو. ثم اقضوا الی ولا تنظرون. ثم پھر اقضوا قضا یقضی کیا مطلب ہے جی؟ پورا کرنا، فیصلہ کرنا اور بات کام کو پورا کرنا، مکمل کر دینا. اور قضا یقضی، تو یقضی سے یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے، اور یقضیانی دو فیصلہ کرتے ہیں، اور یقضون تم سب فیصلہ کرتے ہو، وہ سب فیصلہ کرتے ہیں، اور تقضون تم سب فیصلہ کرتے ہو. اب اس تم سب فیصلہ کرنے کو کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. تم سب فیصلہ کرو. تو کیا ہوگا یہ علامت مضارع تے بھی چلی گئی، اعرابی نون بھی چلا گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ قضو. پیچھے حمزۃ الوصل لگایا. اب لگنا یہاں پہ کیا تھا؟ پیش. اقضو. لیکن کیونکہ سما ہے تو سما کا مین کاف میں آ گیا تو اس میں کوئی حرکت لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. تو سم اقضو پھر تم فیصلہ کر دو. فیصلہ کر دو. اب جس بارے میں فیصلہ کرنا الہ کے صلہ کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے جی. الہ یعنی کہ اگر کسی کے خلاف کرنا ہے یا کہ تم میرے بارے میں، الیہ الہ کی طرف، اور یا متکلم میری طرف، یعنی میرے بارے میں. ثم اقضوا پھر جو فیصلہ کرنا ہے میرے بارے میں وہ کر دو. وا اور لا اب نہیں ہے کہ نہ ہے. کیسے پتا چلتا؟ لائے نفی کی کیا علامت ہے؟ نہیں کی علامت آخری لفظ پر جزم ہوتی ہے. بھئی آخری لفظ اڑی جاتا ہے نا. ابھی آپ نے لا نہیں پڑھا، لا یکن جی لیکن یکون تھا، یکون.
یکونو تھا تو لا یکونو بنا تو لا نہیں کا تھا تو اس نے اس کو اڑایا، دو ساکن ہو گئے تو یہ واو اڑ گئی، یکونو رہ گیا. لیکن جب لا آتا ہے تقولون پر، تقولون تم سب کہتے ہو، لا تقول تم سب نہ کہو تو نون ہی اڑ جاتا ہے، تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ لا تقولو. تو لا تقولو نون اڑ گیا. تسمعون تم سنتے ہو، لا تسمعو تم نہ سنو، لا تسمعو نون اڑ گیا. تو لا تنذرون تنذرون تو نون تو یہاں نہیں اڑا. تو یہ لا نہیں ہے یا نفی ہے؟ نفی. اور روکنا ہے یا کیا ہے؟ لا کا مطلب نہیں کرنا یا نہ کرنا؟ نہ ڈٹ کے بات آپ کی ٹھیک ہے، ترجمہ نہ ہی ہے، لیکن اس کی جب ترتیب کریں گے تو پھر پتہ چلے گا یہ نون زیر نی ہے اور اس میں یا متکلم چھپی ہوئی ہے. جیسے آیت کے شروع میں آیا تھا قومی یا قومی، صرف زیر سے کام چلا لیا تھا. تو لا تنظرونی، یہاں سے نون تنظرون کا نون اڑا ہوا ہے. نظر ینظرو کا کیا مطلب ہے؟ نظر ینظرو کیا مطلب ہے؟ دیکھنا. انظر ینظرو دکھانا. انظر ینظرو. اگر انظر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو انظر ہوگا، انظر تو ہوگا نا، ینظرو سے انظر بنے گا نا، دیکھو. انظر تم دیکھو، لا تنظر تم نہ دیکھو، لا تنظر تم نہ دکھاؤ. مطلب کسی کو دکھانا مطلب مہلت دینا. کسی کو ٹائم دکھانا، بھائی تم ذرا آدھا گھنٹہ دیکھو میں آتا ہوں، تم آدھا گھنٹہ مجھے دیکھو، مطلب میرا انتظار کرو. ٹھیک ہے، تو یہ انتظار بھی اسی سے ہے نا، باب افتعال سے ہے. انتظر ینتظر انتظارا. ٹھیک ہے، تو یہ انظر ینظر باب افعال سے مہلت دینا. تو تنظرون تم مہلت دیتے ہو، تم مہلت دیتے ہو. اب لا تنظرون تم مہلت نہیں دیتے ہو، اور لا تنظرو تم مہلت نہ دو، اور نی مجھے. تو اب یہ نی کی یہ کی زیر جڑ گئی آخری حرف کی وجہ سے، تو یہ بن گیا نی. تو لا جب پڑھیں گے تو یہ زیر بھی نہیں پڑھیں گے، لا تنظرون. لیکن جب زیر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لا نہیں ہے. لا تنظرون تم مجھے مہلت نہ دو. اب کر دو فیصلہ، مجھے مزید مہلت نہ دو، جو تم نے کرنا ہے کر لو. یہ کب بات کہی؟ 950 سال تبلیغ کے بعد کہی، اس سے پہلے نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اللہ نے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتا غلیظ القلب، ایک لفظ میرے ذہن سے گیا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت زبان ہوتے، یعنی آپ کی زبان سخت ہوتی، لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے آگے پیچھے سے سارے صحابہ نے جھڑ جانا تھا، بھاگ جانا تھا. تو کوئی بندے کی زبان اگر سخت ہے نا، وہ بندے کو جھڑک کے بات کرتا ہے، تو وہ در حقیقت ایک بد اخلاقی میں یہ بات آتی ہے. آخرت تو اس کی تباہ ہوگی، لیکن دنیا میں بھی کوئی آدمی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہاں جی، سب کی بات ایک سی ہے. بہت اب تجوید انشاءاللہ کل ہی دیکھیں گے. چلے پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ نُوحٍ. یہ دیکھ لیں، اس کے اوپر چھوٹا سا میم پڑا ہوا ہے، یہاں میں لازمی رکنا ہے. میم ہے. اذ قال لقومه یا قوم ان كان
کبرا علیکم، اب یہ کم کی میم اور مقامی یہ آپس میں ملا کے پڑھیں گے، علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اللہ کا لام پتلا کے موٹا، پتلا پیچھے زیر ہے، فعل اللہ، اللہ کا لام پیچھے زبر ہے، توکلت فاجمعوا، جیم کیا ہے؟ کلکلہ ہے، اج، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن، نون کا کیا کرنا ہے؟ نون کا اظہار کرنا ہے، آگے حمزہ آ گیا ہلکی، لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا، کاف کا کیا کرنا ہے جی؟ قلقلہ کرنا ہے، ثم اقضوا الیہ ولا